उम्मीद है आप सभी बख़ैर बख़ैर वाफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ तो मैं मतलब आप सभी की बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ने अल अंसार इंस्टीट्यूट की कि वो इस नेकी के काम को कर रहे हैं। लोगों तक जैसा भी मुनासिब है, वो दीन की चीज़ें पहुँचा रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर औरतों में, चूँकि औरतों के अंदर ये चीज़ें यानी जो इल्म है, शरई इल्म, वो चीज़ें कम पाई जाती हैं, तो एक वो इस चीज़ का यानी मुकम्मल फ़ायदा उठा रहे हैं एक टेक्नोलॉजी का। तो इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस खैर यानी इस नेकी के काम को कबूल करें और हम सभी से इस काम को कबूल करें इंशाअल्लाह और आप सभी बहनें इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम व नफ़अ बिकुम। तो आज का हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं, जो भी हमारा मौज़ू है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون। देखिए आयत जिसका मतलब जो मैंने अभी आयत पढ़ी है उसका ताल्लुक फ़िक़्ह से ही है, यानी फ़िक़्ह क्या है हमारी शरीयत में। तो सबसे पहले मैं इस आयत का तर्जुमा बताते चलूँ, इसका मफ़हूम क्या है? मफ़हूम समझिए। इसका मफ़हूम यही है कि मुसलमानों में से यानी मुसलमानों को चाहिए कि वो तमाम के तमाम यानी नहीं, सभी नहीं, यानी सब लोग एक साथ दीन की तालीम या फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने के लिए निकल ना पड़ें, बल्कि एक बड़ी जमात में से कुछ लोग जाएँ, दीन की तालीम हासिल करें और फिर वो अपने कौम के पास वापस आएँ और उन्हें डराएँ और उन्हें दीन की तालीम दें। ये इस आयत का मफ़हूम है। दूसरी चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ देता है। तो अब हम यहाँ यानी सबसे पहली चीज़ जो है, वो क्या है? फ़िक़्ह, है ना? फ़िक़्ह यानी हर इंसान के लिए उतनी चीज़ या उतना इल्म जानना ज़रूरी है, जितना उसके ख़ैर यानी वो जो उसकी ज़िंदगी के लिए यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अहम होता है। लेकिन तमाम चीज़ें जो जानना है वो किसके ऊपर है? एक आलिम है या इस तरह से उलमा जो हैं, वो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी की तरफ इशारा किया है कि एक छोटी-सी जमात कौम में से जाए, वो इल्म दीन सीखे और लोगों को सिखाए। ख़ैर, हम इंशाअल्लाह इसके बारे में तज़किरा करेंगे। तो हम्दो सना के बाद दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, जिसने हमें पैदा किया, हमारे लिए कुरान नाज़िल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा। और उसी तरह जिनके ज़रिए से सहाबा किराम ने इल्म दीन हासिल किया, है ना? उसी तरह दूसरी चीज़ ये कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम यानी उन्होंने हमें क्या किया, उस दीन को हम तक पहुँचाया। ख़ैर हम्दो सना के बाद जो सबसे अहम चीज़ ये आती है कि हमारा मौज़ू जो आज आज का है वो क्या है? हमारा मौज़ू है औरतों के मख़सूस मसाइल जो कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाक़ई होते हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इस्लाम में ख़वातीन का एक अलग मक़ाम है, एक अलग मर्तबा है, चाहे वो उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी हो या फिर यानी उनकी ज़िम्मेदारियाँ हों, जो भी उनके उनके यानी आप सभी अच्छे से जानते हैं कुल्लुकुम राइन मसऊल अन रइयतिही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी को एक-एक ज़िम्मेदारी दी है और उसके बारे में वो क्या किया जाता है किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। उसी तरह से औरतों की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? चाहे वो रोज़ाना की हयात के ताल्लुक से हो या इस तरह से। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خصوصی طور پر ان کو یعنی ان عورتوں کو اپنی تعلیمات سے یعنی نوازتے رہتے تھے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے عرفات کے خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی تھی۔ اسی طرح سے تو یہ تمام جو امور ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانہ میں خواتین کیا ہیں، توجہ کی مستحق ہیں، ان کے لیے توجہ دینا کیا ہے، لازمی ہے۔ خصوصی طور پر آج کے زمانے میں بے شمار قسم کی برائیاں کیا ہیں واقع ہوئی ہیں۔ لوگ شریعت کیا ہے، اصل ہمارا دین کیا ہے، اس سے عورتیں کیا ہیں، ناواقف ہیں۔ تو آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کریں، ہم زیادہ سے زیادہ ہم اتنا علم تو کم از کم سیکھیں جتنا کہ ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں کیا ہے، ضروری ہے۔ کیونکہ ایک ہر انسان کے لیے اتنا چیز جاننا ضروری ہے جتنا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، اہم ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو ضرورت پڑتے رہتی ہے۔ لہٰذا ہم آج یعنی اسی چیز کے بارے میں جانیں گے کہ عورتوں کے مخصوص کچھ یعنی بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں عورتوں کے تعلق سے جن کو ہر ایک کو بیان کرنا کیونکہ مشکل امر ہے، یعنی ہم ایک ہی مجلس میں اس چیز کو بیان کر دیں۔ اسی وجہ سے الحمدللہ یہ ورک شاپ جو رکھا گیا ہے تقریباً 12 دنوں کا، اس میں کچھ نہ کچھ یعنی عورتوں کے تعلق سے ہر ٹاپک پہ بیان کیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی یعنی الحمدللہ اچھی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں جو فقہی مسائل ہیں جن کا تعلق مثلاً جیسے عبادات سے ہے نا، یا پھر کیا ہے عقیدے سے ہے، اسی طرح یا پھر اخلاقیات سے ہے، یہ انشاءاللہ ہم مختصراً آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سبھی اس سے مستفید ہوں گی۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو مختصراً بتاتی چلوں کہ ہم انشاءاللہ آج کن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، ہم جو سب سے اہم چیز ہے ہماری شریعت میں شہادتین کے بعد، وہ ہے نماز۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلی چیز جو ہے نماز کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے جو اہم ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم روزہ کیا ہے، کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح حج عمرہ کے متعلق، اسی طرح حیض ہو گیا ہوا، استحاضہ، نفاس وغیرہ کے متعلق، اسی طرح لباس و پردہ جو آج کل کے دور میں نہایت ہی اہم اور ضروری ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ اسی طرح کچھ عمومی مسائل جو ہوتے ہیں، یعنی عورت کا باہر کام کرنا یا پردہ وغیرہ کے متعلق یا حجاب کے متعلق انشاءاللہ ہم تھوڑی یعنی مختصراً چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ ہم سبھی کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس مجلس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، آمین۔ تو سب سے پہلی چیز ہم جو جانتے ہیں جاننا، یعنی سب سے پہلی چیز جسے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے کیا، نماز سے متعلق عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں۔ جیسے آپ سبھی جانتی ہیں کہ ہر مسلمان عورت، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز متعینہ اوقات میں، یعنی یہ ایسا نہیں کہ کبھی بھی پڑھ لے، بلکہ اس کے لیے ایک وقت متعین کیا گیا ہے نا۔ اس کے کچھ شروط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے، نماز ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ تو یہ جو حکم ہے وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس حکم میں تمام عورتیں کیا ہیں، عام ہیں، یعنی یہ حکم کس کے لیے ہے، تمام عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ لوگ جانتی ہیں کہ جو نماز ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے، یعنی شہادتین کے بعد جو سب سے اہم ہے اسلام میں وہ کیا ہے، نماز ہے۔ تو اگر یہ کوئی انسان کوئی عورت ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے، نماز کو چھوڑتی ہے، تو یہ کفری عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کیا ہو جاتا ہے، ملت سے خارج ہوتا ہے، یعنی کیا ہے، گویا کہ وہ کیا ہے، یعنی ایک کافر کی مانند ہے، کیونکہ یعنی مسلمان ہونے اور ایک کافر کے درمیان جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے، نماز ہے۔ اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ کیا کر رہا ہے، وہ کفری عمل کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہاں، اس کے لیے اگر انسان کوئی بغیر کسی عذر کے چھوڑ رہا ہے انسان، تو اس میں گویا کہ وہ کفری عمل کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے
اگر ان عذر کی بنا پر وہ نماز چھوڑتا ہے تو کچھ چیزوں کی بنا پر یعنی اللہ شریعت نے کیا کیا ہے، اس میں اس کو نرمی دی ہے، اس میں اس کو سہولت دی ہے، کیونکہ ہمارا شریعت جو ہے وہ متوسط ہے۔ اوکے، آواز آ رہی ہے ابھی اچھے سے؟ ہمارا جو یعنی ہماری شریعت ہے وہ متوسط ہے، یعنی درمیانی، نہ ہماری شریعت میں زیادہ سختی کی گئی ہے اور نہ ہی زیادہ نرمی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چونکہ ہم یہاں پہ آج خواتین کے یعنی متعلق ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے مخصوص مسائل جو ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ نماز کے تعلق سے خواتین کا جو یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مردوں سے الگ ہیں، یعنی جو ان کے احکام ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ جس طرح سے مرد اذان دیتے ہیں اسی طرح سے اقامت دیتے ہیں، وہ عورتوں پر نہیں ہے۔ کیونکہ عورتوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ مردوں پر ہے۔ اور یہ اذان اور اقامت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ نماز کے لیے یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہوں، حاضر ہو جائیں۔ تو عورتوں پر اذان اور اسی طرح اقامت کیا ہے، مشروع نہیں ہے، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض علماء یعنی کہتے ہیں کہ ہاں اذان تو آپ جانتے ہیں کہ جائز نہیں، لیکن اقامت کے سلسلے میں کچھ کہتے ہیں کہ ہاں اقامت دے سکتی ہیں، کچھ کہتے ہیں اقامت نہیں دے سکتی۔ دوسری چیز، نماز میں کیا ہے کہ عورت صرف کیا کرے گی، اپنے چہرے کو صرف کھولے گی اور مکمل جسم اس کا کیا رہے گا، ڈھکا ہونا چاہیے، سوائے ہتھیلیوں کے اور قدموں کے۔ لیکن ہتھیلیوں جو قدم ہیں یعنی جو ہمارے قدم ہیں، اس کے سلسلے میں بھی کیا ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے قدم بھی جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، چھپے رہنے چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ تقریباً زیادہ تر عورتیں کیا کرتی ہیں، شلوار قمیص وغیرہ پہن لیتی ہیں یا پینٹ پہن لیتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، قدم نہیں ڈھکا رہتا ہے، یعنی وہ کیا ہوا رہتا ہے، کھلے رہتا ہے۔ تو زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ قدم جو ہے وہ کیا رہنا چاہیے، اصل یعنی اصح یہی ہے، زیادہ تر صحیح یہی ہے کہ قدم بھی کیا ہونے چاہیے، ڈھکے ہونے چاہیے۔ زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ قدم ڈھکے ہونے چاہیے۔ اگر وہ گھر میں پڑھ رہی ہے تو اس میں سہولت دی گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ ڈھکے رکھتی ہے تو زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کہیں وہ باہر ہے، یعنی جہاں پہ غیر محرم ہیں، مرد حضرات ہیں، تو وہاں پہ اس کا قدم کا چھپے رہنا واجب ہے، کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ بغیر ہم خمار کے یعنی بغیر دوپٹے کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہمارا پورا جسم کیا رہنا چاہیے، مکمل ڈھکا رہنا چاہیے۔ یہ ہو گئی نماز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مساجد میں مردوں کے ساتھ عورتیں کیا کر سکتی ہیں، باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، یعنی انہیں نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن آپ سبھی یہ جانتی ہیں، آپ نے کہیں مطلب ہر جگہ سنا ہوگا کہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے، عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے، زیادہ بہتر ہے نا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہیں، مطلب کہ ان کے لیے بھلے ہی یعنی مسجد میں جا کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے کیا ہے، گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر عورتیں جانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، لا تعملوا اماء اللہ، کیا ہے، اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ یعنی مساجد سے نہ روکو۔ تو اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر گھر میں عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر عورت گھر میں پڑھ رہی ہے، یعنی گھر میں پڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ باہر جا رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا اہتمام کرے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز کہ وہ کیا کرے، مکمل پردے کے ساتھ اور بالکل ڈھکی چھپی رہے، تاکہ کوئی بھی چیز اس کے یعنی ظاہر نہ ہو، یعنی نہ کہ اس کے جسم کا حصہ ظاہر ہو، نہ ہی اس کی زیب و یعنی زینت، یعنی وہ انگوٹھی پہنی ہے، اس طرح سے دیگر چیزیں وہ کیا ہے، ظاہر نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کان النساء یصلین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغسل۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں، نماز ادا کرتی تھی، یعنی فجر کی نماز ادا کرتی تھی، پھر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس ہوتی تھی، تاریکی کی وجہ سے کوئی بھی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا، یعنی اس طرح سے ڈھکی چھپی رہتی تھی کہ کوئی بھی انہیں پہچان
نہیں پاتا تھا. تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ عورت کیا کرے اگر وہ باہر نکلتی. صرف یہ نہیں کہ صرف ہاں نماز کے لیے نکل رہی ہے تو صرف پردے کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نماز کے لیے بھی جا رہی ہے تو کیا کرے، وہ مکمل پردے کا اہتمام کرے. اسی طرح خوشبو، آپ جانتی ہیں آج کل کے دور میں یہ چیز عام ہو گئی، یعنی آج کل یہ عام ہو گئی ہے کہ عورتیں خوشبو لگائے بغیر نہیں نکلتی ہیں گھر سے باہر. یہ عام ہے، لڑکیاں خصوصی طور پر یعنی کالج کی لڑکیاں ہو گئی یا اسکول کی لڑکیاں ہو گئی خوشبو لگا کے، مطلب عام ہے، چلیے عام ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کچھ بھی، یعنی عام چیز ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جبکہ ہمارے شریعت میں کہا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے گویا کہ وہ زانیہ ہے. اس میں سوچے کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ، لیکن ہم اس کو نہیں، یہ نارمل چیز ہے، ایک چلے جاتے ہیں ہم خوشبو لگا کے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عام چیز ہے. میری بہن یہ بہت ہی یعنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کو ایک زانیہ سے مشابہت دی گئی ہے بس اس لیے کہ آپ خوشبو لگا کر نکلی. سوچے کتنی بڑی چیز ہے. لہٰذا آپ مسجد جا رہی ہیں یا کہیں بھی جا رہی ہیں، آپ اس خوشبو سے کیا کیجیے، پرہیز کیجیے. اسی طرح نماز میں عورتوں کو آپ جانتی ہیں کہ اگر امام بھول جائے تو تالی سے، مطلب وہ بولیں گی بھی نہیں، آواز کا بھی آپ جانتی ہیں پردہ ہے، تو وہ تالی بجا کر انہیں متنبہ کریں گی، نہ کہ وہ کیا کریں گی جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں اس طرح سے، لیکن عورتیں کیا کریں گی وہاں پہ تالی بجائیں گی. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتیں کیا کریں جانے میں، یعنی جیسے مسجد نماز ختم ہو گئی، عورتیں جانے میں جلدی کریں، یعنی مرد حضرات تھوڑے تاخیر سے جائیں، عورتیں پہلے کیا کریں چلے جائیں، اس سے تاکہ اختلاط سے بچے رہیں. یعنی اب آپ سبھی مسجد میں ہیں تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد بیٹھے رہیں تاکہ مرد حضرات بھی جائیں پھر آپ لوگ بھی جائیں، ایسا نہیں. بلکہ آپ لوگ کیا کریں جانے میں جلدی کریں تاکہ آئے ہم میں چاہے بوڑھی عورت ہو یا پھر حید والی ہو یا نفاس والی ہو، ہر کسی کے لیے بھی کیا ہے عید کے دن عیدگاہ جانا کیا ہے ضروری ہے. صرف ایسی عورت جو کیا ہو عدت کی حالت میں ہو، عدت کی حالت میں عورت کیا کرے گی، عیدگاہ نہیں جائے گی. سبھی کو نہیں آ رہی ہے یا پھر مطلب کچھ ہے جن کو آ رہی ہے کچھ جن کو نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ. تو خواتین کو کیا ہے، سبھی خواتین کیا کریں گی عیدگاہ کی طرف جائیں گی. بس وہ خواتین جو کیا ہوں عدت میں ہوں، اسی طرح جی جن کی نہیں آ رہی ہے وہ دوبارہ جوائن کر لیں، کیونکہ کچھ کہہ رہی ہیں کہ ان کو الحمدللہ آ رہی ہیں اچھے سے آواز، تو ممکن ہے آپ کے یہاں نیٹ ورک پرابلم ہو یا اس طرح سے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو یہ ہو گئی کہ ہاں عیدگاہ کی طرف کیا کرنا ہے، ان کو جانا ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو یا حائضہ ہو یا غیر حائضہ ہو. اس طرح سے صرف عدت میں جو عورت ہے وہ کیا کرے گی، عیدگاہ کی طرف نہیں جائے گی. اسی طرح ایسی عورت جس کے جانے سے کیا ہو فتنے کا اندیشہ ہو، یعنی اس کی وجہ سے فتنہ واقع ہو رہا ہے، تو ایسی عورت بھی عیدگاہ کی طرف نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہو گیا ہمارا نماز کے تعلق سے کچھ اہم چیزیں، اہم پوائنٹس. دوسری چیز ہمارا کیا ہے سب سے اہم جو نماز کے بعد آتا ہے وہ کیا ہے، روزہ. روزے میں آپ جانتی ہیں اس کے لیے ہم خواتین کے لیے الگ سے کام ہے، کیونکہ حید کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ہمارا الگ ہو جاتا ہے ایک چیز ہے نا. آپ جانتی ہیں کہ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نا، فرض ہے. روزہ کیا ہے نماز کے بعد یہ آتا ہے، جیسے کہ آپ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو کتبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرض کر دیا گیا ہے. جب لڑکی کیا ہوتی ہے، لڑکی یا لڑکا جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان پر روزہ کیا کر دیا جاتا ہے، روزہ فرض کر دیا گیا. اب سب سے اہم چیز یہ ہے یہاں پہ کہ بہت ایسا ہوتا ہے ایک بعض دفعہ کہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں ان کو علم نہیں ہو پاتا ہے. مثلا ہمارے یہاں پہ تقریباً یعنی جیسے مثال کے طور پر 9 سال کی عمر میں حید آ گیا ہے نا، 9 سال کی عمر میں حید آ گیا تو اس کے اوپر اب اس کے بعد کیا ہے روزہ رکھنا کیا ہو گیا، واجب ہو گیا. لیکن
کچھ بچیاں یعنی کچھ نہیں جان پاتی ہیں، ان کے گھر والے کہتے ہیں ابھی تو عمر کیا ہے، کم ہے، چھوٹی ہے ابھی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تقریباً ماحول یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ تقریباً 14 سال 15 سال اس عمر میں کیا آتا ہے، حید آتا ہے، یہ عام ہے ہمارے یہاں پہ، جبکہ سعودی میں یہاں پہ تقریباً یعنی سعودی میں 9 سال یا اس طرح سے یہاں پہ یعنی عام چیز ہے، وہ عام چیز مانا جاتا ہے، یعنی 9 سال میں 10 سال میں ان کا آ جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ تقریباً 14 سال 15 سال اس طرح سے ہوتا ہے۔ تب اگر ہمارے یہاں پہ کسی بچے کو اگر 9 سال میں حید آ گیا تو گھر والے کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی واجب نہیں ہوا، ابھی یہ بچی بالغ نہیں ہوئی، جبکہ اصل کیا ہے کہ حید ہی کیا ہے، اس کی کیا ہے، بلوغت کی نشانی ہے۔ جب حید آ گیا، چاہے 9 سال کی عمر ہو، چاہے 10 سال کی عمر ہو، اس کے اوپر کیا ہے، روزہ کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے اگر وہ روزہ کیا کرتی ہے، ترک کرتی ہے، تو اسے گناہ ملے گا، اور چاہیے کہ وہ اسے جاننے کے بعد کیا کرے، ان روزوں کی کیا کرے، قضا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، روزوں کی قضا کرے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے، آپ سبھی جانتی ہیں کہ ہر انسان پر، چاہے وہ بالغ ہو، یعنی ہر بالغ انسان، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، صحت کی حالت میں ہو، سب پر کیا ہے، روزہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی، جیسے مثال کے طور پر کوئی کیا ہے، بیمار ہے نا، بیمار ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے کیا ہے، اہم یعنی الگ اس کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے وہ روزہ رکھے گا یا نہیں روزہ رکھے گا۔ جیسے مثلاً کیا ہے، کچھ چیزیں الگ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر بیماری ایک پہلی چیز ہے، حید نفاس کا وہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز ایسی کیا ہے، بیماری، یعنی کوئی عورت کیا ہے، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے نا، وہ استطاعت نہیں رکھتی ہے، یا اسے کیا ہے، دائمی بیماری ہو گئی، یعنی دائمی مریض ہے، جیسے مثلاً کیا ہے، شوگر وغیرہ کے مریض جو ہو جاتے ہیں نا، تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مرد ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہتا ہے، یعنی ایک بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ بس شوگر ہو گیا تو وہ ہمیشہ رہتا ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے گی، وہ روزہ رکھیں تو ان کو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی جان کو کیا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے نا؟ تو ایسی صورت میں کیا کریں گی، ہر دن کیا کریں گی، ایک مسکین کو کیا کریں گے، کھانا کھلائیں گے، کتنا دینا ہے، نصف سا، کتنا، نصف سا دینا ہے، نصف سا تقریباً، یعنی مثلاً آپ جتنا کھاتے ہیں نا، اسی حساب سے کیا کرنا ہے، ان کو وہ صدقہ دینا، یا پھر آپ کیا کریں، انہیں کھلا دیں، اپنے گھر پہ بلا کے روزانہ کھلا دیا کریں، یا پھر انہیں دے دیا کریں، جو بھی ہے۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر سفر میں انسان ہے، اس طرح سے سفر میں کہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر وہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس پر مشقت ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دے، دوسرے ایام میں ان روزوں کی کیا کرے، وہ قضا کرے گا، نہ کہ کیا کرے گا، فدیہ دے گا، کیونکہ وہ بعد میں کیا کر رہا ہے، استطاعت، ایسا انسان جو استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے کہ بعد میں کیا کرے، وہ روزہ رکھے، تو اسی صورت میں وہ کیا کرے گا، صرف ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن جو بعد میں روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، جیسے بیمار ہے لیکن وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر مسافر ہے، وہ بعد میں کیا کر سکتا ہے، وہ آ کے بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کریں گے ان لوگ، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ بعد میں روزوں کی قضا کریں گے۔ دوسری چیز ہمارا عورتوں کا مسئلہ ہے حید اور نفاس۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حید کے ایام میں ہمارے لیے کیا کیا گیا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے نا؟ ہم حید کے ایام میں رمضان المبارک کے یعنی جو فرض روزے ہیں، یعنی وہ چیزیں ہم سے کیا ہو جاتی ہیں، وہ روزہ ہم سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن ان کی قضا ہم کیا کرنا ہے، ہمیں بعد میں کرنا ہے۔ یعنی جس نے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ کُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، کہ ہمیں روزوں کی قضا کا تو حکم دیا گیا تھا، لیکن ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے، اس میں یہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ روزے کی قضا نہیں، مطلب روزے کی قضا کا حکم دے گا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے، ایک امر ہے، یہ ہمارے لیے ایک آسانی ہے، تو ہم اس میں قیاس نہیں کر سکتے، یہ امر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اس نے ہمیں کیا دی ہے، سہولت دی ہے، کیونکہ روزہ بعد میں قضا کرنا آسان ہے، لیکن نمازوں کو قضا کرنا ہر مہینے، یعنی 7 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، ان کو قضا کرنا کیا ہے، مشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں سہولت دیتے ہوئے کیا کیا ہے، نماز کی، یعنی نماز کو ہم قضا نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف کیا کریں گے، روزوں کو قضا کریں گے۔ دوسری چیز کیا ہے، پہلی صورت یہ ہو گئی کہ روزہ دیکھیے، اگر حیض یا نفاس کی وجہ سے اگر روزہ کیا ہو رہا ہے، مس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں صرف قضا کریں گے، ایسی صورت میں کیا کریں گے، صرف قضا کریں گے۔
समझे? यानी अगर आपको हैज़ की वजह से रोज़ा आपका छूटा है या निफ़ास की वजह से छूटा है, तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ़ क क्या करेंगी? कज़ा करेंगी। अब दूसरी सूरत क्या है? हमल व रदाअत। नहीं, 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 मैंने अभी वही चीज़ कही ना कि सिर्फ़ रोज़ों की कज़ा है, नमाज़ की कज़ा नहीं है, आम दिनों में भी। नमाज़ आप चाहे रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो, किसी भी मतलब यानी किसी भी अय्याम में हो, नमाज़ की कज़ा नहीं है, बस किसकी कज़ा है? रोज़ों की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल ज़रूर पूछ सकती हैं, माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम। दूसरी चीज़ ये है, अब देखिए पहली चीज़ हो गई हैज़ और निफ़ास। हैज़ और निफ़ास की वज़ह से अगर आपका रोज़ा टूटता है तो आप क्या करेंगी? क़ज़ा करेंगी, ये वाज़ह है ना? दूसरी चीज़ क्या है? हमल और रदाअत, यानी कोई औरत हामिला है, उसी तरह कोई औरत क्या है? मुर्दिया है, यानी वो दूध पिलाना है उसको बच्चे को। तो अब इसकी क्या है, यानी ये अलग मसला हो गया, है ना? तो अगर कोई औरत क्या है, हामिला है, यानी हमल से है, उसी तरह मुर्दिया है, बच्चे को वो क्या कर रही है? दूध पिला रही है, तो ऐसी सूरत में इस पर क्या आयद होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर रोज़ा रखने से क्या होता है, अगर क्या होता है बच्चे को नुकसान पहुँच रहा है, यानी वो रोज़ा रख रही है जिसकी वज़ह से दूध नहीं हो पा रहा है उसको, या वो हमल से ही है, बच्चे को यानी कुछ खा पी नहीं रही है दिन में, तो बच्चे को क्या होता है? नुकसान होता है, ऐसा होता है ना? कि अगर पेट में बच्चे रहते हैं तो भूख बार-बार लगती है, प्यास लगती है इस तरह से, और अगर वो कुछ खाए-पिए ना तो बच्चे को क्या हो सकता है, पेट में जो बच्चा है उसको नुकसान पहुँच सकता है। उसी तरह ऐसी औरत जो दूध पिला रही है, अगर वो दूध यानी अगर वो कुछ खाएगी नहीं बार-बार तो क्या होता है, दिन में कुछ नहीं खाएगी तो बच्चे दूध नहीं होगा जिसकी वज़ह से बच्चे को क्या होता है, नुकसान पहुँच सकता है ना? तो ऐसी सूरत में अगर बच्चे को सिर्फ़ नुकसान पहुँच रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगी, हर दिन के बदले यानी जितना भी वो रोज़ा छोड़ रही है, हर दिन क्या करेगी वो एक मिस्किन को खाना खिलाएगी और उसी तरह क्या करेगी वो रोज़ों की क़ज़ा करेगी। यानी पहले उन अय्याम में क्या करेगी, हर मिस्किन को क्या करेगी, खाना खिला देगी। लेकिन जब वो यानी हमल से फ़ारिग हो जाएगी या फिर रवाज़ से फ़ारिग हो जाएगी, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, यानी तो फिर यानी जब इस्तितार रख सकती है, यानी दूसरे रोज़े के आने से पहले, ना कि उसको 4 साल के बाद टाल दें, ऐसा नहीं। बल्कि दूसरे रमज़ान के आने से पहले-पहले वो कोशिश ये करे कि जो भी रोज़े उससे छूट गए हैं उनको क्या कर ले, कज़ा। देखिए यहाँ पे अगर बच्चे पे ज़रर है, यानी अगर बच्चे को नुकसान पहुँच रहा है, तो ऐसी सूरत में वो हर मिस्किन को खाना भी खिलाएगी और क्या करेगी, वो रोज़ों की क़ज़ा भी क्या करेगी, करेगी बाद में। हर दिन यानी जिस दिन मसलन आप पूरा ये इस साल का रमज़ान है, वो रमज़ान के रोज़े क्या कर रही है, छोड़ रही है, तो वो हर दिन क्या करेगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी। फिर दूसरे रमज़ान के आने से पहले-पहले वो क्या करेगी, चूँकि बच्चा बड़ा हो जाएगा, कुछ खाने-पीने लगते हैं ऐसी सूरत में बच्चे, है ना? थोड़े बहुत चीज़ें खाने-पीने लगते हैं, तो दूध में थोड़ा बहुत गुज़ारा कर सकते हैं। तो उन दूसरे रमज़ान के आने से पहले-पहले उन रोज़ों की क्या कर लेगी वो, क़ज़ा कर लेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ज़रर क्या हो, औरत को भी लाहिक हो, यानी बच्चे को भी नुकसान पहुँच रहा है, उसी तरह औरत भी अगर कुछ खा पी नहीं रही है, तो उससे क्या हो रहा है, औरत को भी क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे हमल की हालत में कमज़ोरी रहती है बहुत ज़्यादा, आप अच्छे से जानते हैं, कमज़ोरी बहुत वाक़ई होती है। उसकी वजह से औरत को भी क्या हो सकता है, नुकसान पहुँच सकता है, तो ऐसी हालत में क्या करेगी औरत, सिर्फ़ क़ज़ा करेगी, बल्कि फ़िदिया नहीं देगी। ये अलग-अलग मसला हो गया दोनों। अगर बच्चे को सिर्फ़ नुकसान पहुँच रहा है तो फ़िदिया भी देगी, क़ज़ा भी करेगी, लेकिन अगर औरत को भी नुकसान पहुँच रहा है, बच्चे को भी नुकसान पहुँच रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगी, बाद में सिर्फ़ क्या कर लेगी, क़ज़ा कर लेगी। क्योंकि आयत क्या है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन। तो ये हो गया। उसी तरह क्या है, जो लोग उसकी मशक्कत ताकत रखने वाले हैं, यानी उसकी बमशक्कत ताकत रखने वाले हों, फ़िदिया में एक मिस्कीन को क्या करें, खाना खिला दें। ये उसका हुक्म हो गया कि जब बच्चे को ज़रर पहुँच रहा हो। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मज़कूरा आयत के मफ़हूम में हामला और मुर्दिया में भी क्या है, शामिल है, जबकि उन्हें अपने और अपने बच्चों पर क्या हो, खौफ़ लायक हो। यानी अगर हमल की वजह से बच्चे को खतरा हो रहा है ना? तो क्या करेगी, हर दिन रोज़ा तोड़ देगी और हर दिन क्या करेगी, मिस्किन को खाना खिलाएगी। इस तरह से कहा गया है। ज़्यादातर यानी आम तौर पर ये कहा गया है कि अगर बच्चे को ज़रर हो रहा है, उसी तरह औरत को ज़रर है, तो क्या करेगी, वो ऐसी हालत में फ़िदिया दे देगी। सिर्फ़ फ़िदिया दे देगी, क़ज़ा नहीं करेगी। लेकिन जहाँ तक सही यही है कि औरत क्या करे,
فدیہ بھی دے دے، بعد میں ان روزوں کی کیا کرے، قضا بھی کر لے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو۔ اور میں نے جیسے کہا کہ ان روزوں کی قضا دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کر لے، تاکہ وہ ان روزوں کو بعد میں یعنی چھوڑنے کی گنہگار نہ ہو، کیونکہ پھر بعد میں وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو سکتی